बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी कासमी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पर। मेरे साथ अहमद अली खान मौजूद हैं सोशल मीडिया पे। इनकी आपने प्रोफाइल देखी है, माशाल्लाह इनकी टिकटॉक की वीडियोस बड़ी वायरल जाती हैं, बड़ी ज़बरदस्त और दबंग किस्म की तकारीर भी करते हैं। ये बार्सिलोना भी, स्पेन में भी थे, अभी लंदन में भी मौजूद हैं, बर्मिंघम में भी हैं, और उसके बाद अब अरशद शरीफ की कॉन्फ्रेंस पे भी जा रहे हैं, मेरे साथ सफ़र में भी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे कुछ ऐसी बातें की जाएँ जो बहुत सी सोशल मीडिया पर इस वक्त आपको पता है जो चहमगोइयाँ भी चल रही हैं, सरगोशियाँ भी चल रही हैं, कुछ इल्ज़ामात भी चल रहे हैं, कुछ इस पर क्यों गुफ्तगू हो, कुछ पाकिस्तान के हालात पर, और कुछ अहम चीज़ें मैं भी बीच में ऐड करूँगा। अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताया ना, कनाडा में आप अच्छा भला काम कर रहे थे, वहाँ से निकल के स्पेन, बार्सिलोना, बार्सिलोना से लंदन, फिर लंदन से बर्मिंघम, आगे फर्दर ये सफ़र जारी है। तो ये क्या, किस चीज़ ने इंस्पायर किया हुआ है? सबसे पहले तो हमारे ऊपर ये तनकीद होती थी कि आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं। तो हमने कहा यार अब थोड़ी सी कोशिश करते हैं। अलादीन ने कोशिश की, उसने बुलाया कि यार आपने आना है कन्वेंशन के ऊपर। तो मैंने कहा ज़रूर आएंगे, और उसी सिलसिले में फिर निकले वहाँ से कनाडा से और कन्वेंशन किया। आप देखें बहुत बड़ा कन्वेंशन। हाँ, जब आप बाहर निकल के काम करते हैं तो लोग कहते हैं आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन पाकिस्तानियों का वेलकम देख के आपको जैसे लोग चाहते हैं कोई लीडरशिप सामने है, लेकिन हम लोग लीडर तो नहीं है, हमारा ये काम तो नहीं। बिल्कुल नहीं, हम लीडरशिप रोल में आ भी नहीं सकते ना, हमारा ये काम है। हमारा काम तो ये होता है यार सही बताना और गलत को बताना, जो हमारी समझ के मुताबिक है। कभी इसमें गलतियाँ भी हो जाती हैं, बंदा वो भी आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त करता रहता है। बेसिकली जो लीडरशिप का फुकदान है ना पार्टी के अंदर और ओवरऑल पाकिस्तान में, उस वजह से लोग देखना स्टार्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया की तरफ। अब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी पावर है सोशल मीडिया, हुकूमतें बनाना गिराना। अभी गंडापुर की आपके सामने मिसाल है। तरीके से लोगों को लगता है कि उनके एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर जो है वो किसी काम का नहीं। बहुत बड़ी ताकत सोशल मीडिया, बहुत बड़ी ताकत है आप लोग, बहुत बड़ी। ऐसे ही यार आप लोगों को लगता है आपको किसी काम का नहीं। देखिए छोटी सी एक लॉ होती है जो आपने छोटी सी रोशनी का एक डॉट बनाना है, ठीक है। जब आप करोड़ों में वो काम करते हैं तो वो बिल्कुल जगह जगमग हो जाती है, और उससे हुकूमतें बन भी जाती हैं, गिर भी जाती हैं, प्रेशर्स भी आते हैं, और फिर घरों पे छापे उसी वजह से पड़ते हैं। अगर देखें ना, अगर इन लोगों को तकलीफ ना होती तो फिर हमें क्यों इतनी तकलीफ देते हैं? बात तो ये ना, अगर आपकी मेरी इनकी बातों से अगर कोई मसला नहीं है तो फिर क्यों हमारे सर पर ये तलवारें लेकर मुसल्लत हुए हैं, क्यों हमारी जानें अजाब की हुई हैं? असल में अच्छा मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया का एक किरदार जो बज़ाहिर नज़र आता है कि लोगों को एंटरटेनमेंट दी जाए, टिकटॉक का तो असल मकसद ये है, लेकिन यहाँ पर एक तहरीक चल रही है बाकायदा। आपको इस तहरीक में लेकिन लोगों के बहुत सारे आपको पता है इल्ज़ामात भी शुरू हो जाए, कुछ लोग उसमें तनकीदी बातें भी करते हैं, यार ये तो बाहर बैठे हुए हैं, आप यहाँ आके इनकलाब लाएँ, यहाँ आके करें। फिर इसके अलावा बहुत सारे सवाल, आपका ख़र्चा कहाँ से आता है, फंडिंग कहाँ से होती है, ये सारे मामला आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, मैं तो स्टार्ट में आपको सब बताऊं, मैं मज़ा ये वीडियोस बनाता था। जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उनको पता है, स्टार्ट 2019, 20, 21, 22 तक तो मैं यही काम करता रहता था, मज़ा ये वीडियोस वगैरह बनाता था, शुगर मेरा लग जाता था। जब मुझे महसूस हुआ कि यार हालात अब इतने सख्त हो गए, खान के साथ ज़्यादती हो रही है और उसके साथ खड़े होने वाले लोग भी आहिस्ता आहिस्ता गिरते जा रहे हैं, तो मैं स्टार्ट में ये किया कि यार चलो ये वीडियो बनाऊँगा, कम से कम इतनी मुझे बात करनी चाहिए, कम से कम इतनी करनी चाहिए। करते थीने ठीक है। अब उसमें आहिस्ता आहिस्ता रोल जो था वो काम, ये मज़ा ये वीडियो से बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, और सीरियस काम की वजह से उसकी रिपरकशन भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, इल्ज़ामात भी बहुत ज़्यादा सीरियस लगने स्टार्ट हो गए, भोंडे इल्ज़ामात भी। मसलन ये जो कन्वेंशन वगैरह का कहा, वो जी फलां ने फंडिंग, किसी ने फंडिंग नहीं की। हम मजदूर आदमी, हमारे पास इतने हैं पैसे कि हम खुद टिकट ले काम कर सकते हैं सारे। लेकिन अगर कोई आपको मिसाल के तौर पर, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप सहाफ़ी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, पूरी दुनिया में जहाँ भी अगर आपको किसी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है, अब आप अपने लिए तो नहीं जा रहे, अपना टाइम दे रहे हैं, सर्विस आप उसके पैसे नहीं लेते, अगर वो आपको टिकट दे देते हैं, आपको खर्चा दे देते हैं। क्यों नहीं लूँगा? मेरा दिमाग ख़राब है, नहीं लूँगा मैं। अभी तो मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं क्योंकि अलादीन के साथ दोस्त की, मैंने कहा यार मैं खुद करूँगा, कोई मसला बात कोई नहीं है, टेंशन ना लो इस बात की। अगर कोई बंदा करता है तो मैं तो लूँगा उससे। उसकी वजह ये है कि मैं लेकिन अगर वो गलत बंदा दे दे आपको कोई, नहीं, फिर तो ऑफ कोर्स बंदा कोशिश चेक करके चेक करके आप करते हैं कि यार किस तरीके से कौन दे रहा है, किस तरह दे रहा है। अच्छा बाज़ औक़ात ये जितने फंड रेजर्स होते हैं मुख्तलिफ चैरिटीज़ के, जो सेलिब्रिटीज़ आती हैं, आपको क्या ख्याल है मुफ्त आते हैं? नहीं, कोई भी नहीं आता। कोई ये 8-8, 10-10 हज़ार डॉलर लेकर आते हैं, ज़्यादा पैसे लेकर आते हैं। यार मैं हैरान हूँ, वो एक अभी सिंगर पिछले दिन में देखा, वो अल्लाह माफ़ करे, उसका नाम ही नहीं पता, किसी ने मुझे बताया उसको $25,000 दे के उन्होंने बुलाया हुआ था ऑस्ट्रेलिया में किसी फंक्शन के लिए।
مطلب وہ نہ اس کا گانا اچھا تھا. خیر وہ تو انٹرٹینرز ہیں, ہم لوگ انٹرٹینرز تو نہیں ہیں. ایسے ہی ہے دیکھیں, لیکن آپ روزی روٹی کا کیا ہے پھر انتظام کیا؟ دیکھیں لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم لوگ کوئی امیر لوگ اس لحاظ سے نہیں ہیں کہ آپ کو کہ ہم ملین ایئرز ہیں یا اس طریقے سے. ٹرک میں ایک دن کی کتنی آمدنی ہوتی ہے اگر آپ برا نہ منائیں, رفلی ٹرک میں جسٹ گیس؟ اس طرح کے ٹرک بزنس ہے نا, اب اس میں ایک دن کی آمدنی تو نہیں ہوتی, آپ لاکھوں میں کر لیں لیکن اس کے خرچے بھی تو ویسے ہی ہوتے ہیں. ہاں, مطلب آمدنی خرچے نکال کے گزارا اچھا چل جاتا ہے, بس چل جاتا ہے, اپنا کھاتا شاتا چل جاتا ہے, اس لحاظ سے گھر بار دیکھیں نا, پھر مورگیج بھی دینی ہوتی ہے, بچے بھی ہیں, باقی 10,000 مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں, وہ سارے کر کرا کے اتنا ہو جاتا ہے کہ جب اگر مجھے کوئی بندہ بلائے, ٹھیک ہے, میں کوشش کروں گا اپنے پاس سے لے لوں, اگر میرے پاس نہیں ہے تو میں دیکھوں گا یار یہ بندہ ایسا تو نہیں ہے کہ کل کلا کہ یار تم نے پیسے کھائے, ریکارڈ کے اوپر اگر کوئی مجھے ٹکٹ دے تو بسم اللہ آ جائیں گے بھائی, کوئی ایسا مسئلے کی بات نہیں. اس میں چھپانے والی کون لوگ سر, ان کے اس قوم کے اربوں روپے لوگ کھا جاتے ہیں, ادھر کچھ نہیں ہوتا. اور یہ تو اوورسیز پاکستانی دے رہے ہیں نا, یہ پاکستانی کی حکومت کا پیسہ تو نہیں, عوام کا پیسہ تو نہیں, بالکل پبلک فنڈنگ میں اگر کسی نے آپ کو دی ہے وہ جانے اور آپ جانے. اچھا آپ یہ بتائیں, یہ جو کانفرنس میں سے کیا حاصل وصول کیا ہوا ہے اب تک, کیا سمجھ آئی ہے آپ؟ سر ایک تو میں نے جو چیز نوٹ کی ہے کہ بہت سارے لوگوں سے جب آپ جس طرح آپ سے پرسنلی ملے تو آپ کا ایک لیول ہی بڑھ جاتا ہے نا بندے کا, انٹریکشن کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ملا, لوگوں کی سوچ ویسے نارملی فون پہ کنورسیشن کی اور بات ہوتی ہے. چلیے تو آپ کی پرسنل گروتھ ہے نا, ان جنرل عوام کو, لوگوں کو اس تحریک کو کیا فائدہ ہوا؟ سر تحریک کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک امید آتی ہے, لوگ جو ہیں وہ تحریک کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. جو مین کام ہوتا ہے, دیکھیں سب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ دیکھتے ہوں گے وہ جو مختلف لوگوں کو بیابانوں میں پھینک دیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو وہ ادھر سے نکلتے ہیں, یہ جن کی سٹوریز ہوتی ہیں, جو لوگ جنگلوں میں یا پہاڑوں میں کہیں پہ پھنس جاتے ہیں, وہاں پہ ٹریپ ہو جاتے ہیں, تو کئی دنوں بعد وہ ملتے ہیں, تو ان کے پاس جو سروائیول کے بعد نکلتے ہیں وہاں سے, تو ان سے جب سوال ہوتے ہیں تو ایک چیز بہت کامن ہوتی ہے وہاں پہ, سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اپنا دماغ جگہ پہ رکھنا, ٹائم کو گزارنا, کیونکہ وقت ایک دم سلو ہو جاتا ہے, مصیبت میں وقت سلو ہو جاتا ہے, خوشی میں وقت تیز ہو جاتا ہے. تو ابھی پاکستان کے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے بے تحاشا قسم کی, اس دوران وقت کو طریقے سے گزارنا جب تک اللہ تعالیٰ کوئی اپنا کرم نہیں کرتا. بڑی بات ہے, کیونکہ امید دیکھیں, ہوپ جو ہے نا سب سے بڑی چیز ہے. جب انسان وہ جو سروائیول کے لوگ کی بات کریں کہ مشکل میں وہ پھر ایک ہی چیز انہیں یہ امید ہوتی ہے کہ ہم نے اس بھنور سے نکلنا ہے. اسلام بھی یہی سکھاتا ہے, پھر ہمیں دین بھی ہمارا, اور پھر اس کے علاوہ جو معاشرہ ہے اس میں بھی یہی ساری کہ ہمیں قبول نہیں کرنا. امپورٹنٹ بات یہ ہے, جب میں واشنگٹن ڈی سی میں شہباز بھائی نے جو پروٹیسٹ کیا تھا, جب جنرل عاصم منیر ادھر آ رہے تھے واشنگٹن ڈی سی میں, تو اس وقت بھی میرے جانے کا مقصد صرف میرے جانے سے, ادھر سے ایک بندے کے جانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, جانے سے میرا مقصد یہی تھا کہ 26 نومبر کے بعد جو لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک نا امیدی سی پیدا ہو رہی ہے وہ ختم ہو, تاکہ ایک لو جلے. ورنہ تو آپ دیکھیں نا, اگر 10,000 بندہ بھی جمع ہو جائے تو 25 کروڑ کی آبادی تو بہت بڑی ہے, لیکن اس 10,000 کی جو میڈیا پروجیکشن ہوتی ہے اس سے لوگوں کے دماغ میں کھوپ آتی ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, کچھ چل رہا ہے, ہم نے اس سسٹم کو قبول نہیں کرنا. یہ مین مسئلہ. بالکل صحیح بات. عمران خان جیل میں ہے, پارٹی کی قیادت کے حالات آپ کے سامنے ہیں, لیکن خیبر پختونخوا میں ایک دفعہ پھر جو ہے دوبارہ یہ سہیل آفریدی کے آنے سے آپ کو بڑا سپارک نظر آیا, لوگوں میں ایک نظر آیا. انہوں نے کل ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ نومبر کے مہینے سے شروع ہونے والا کام دسمبر میں بہت بڑا ہو جائے گا. آپ کی کیا رائے, کیا ہوگا؟ میں آپ کو بعد میں بتاؤں. مجھے یہ تو نہیں پتہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا, لیکن میں سہیل آفریدی سے ابھی تک کی پرفارمنس سے بہت زیادہ خوش ہوں. میں بالکل خوش ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ گیون سینیریو میں چیز دیکھتے ہیں سر, ایک بچہ ہے سر میل نیوٹریشن ہے, اس کو آپ نے کھانا پینے کے لیے کچھ نہیں دیا 18 سال تک, آپ اسے کہتے ہو 40 کلومیٹر کی میراتھن دوڑ, اس کے مقابلے میں پلے پوسے ہوئے لڑکے ہیں سارے, وہ سارے اگر پورے بھی کر لیں اور یہ لڑکا ان سے 2 دن لیٹ بھی پہنچے تو یہ زیادہ افیکٹو. جو جن حالات میں سہیل آفریدی آیا نا, اس حالات کے مطابق میں نے اگر یہ 2 سال پہلے آ گیا ہوتا مثال کے طور پر پھر کیا ہوتا؟ میں اس سے ایگری نہیں کرتا. میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے کہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا, ابھی نہیں کرنا چاہیے تھا. میں ایگری نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے 3500 چیزیں کہہ سکتے ہو کہ پہلے, اس چیز کا فیصلہ آج سے 2-3 سال بعد ہوگا کہ سہیل آفریدی ابھی بہتر تھا یا اس سے 2 سال پہلے بہتر. اب بھی اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا نا. بالکل صحیح. اس وقت ہوتا اگر یہ بات کرتا لوگ ایکسیپٹ نہ کرتے. اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ برا چیف منسٹر کیسا ہوتا ہے, اچھے کو کیسا ہونا چاہیے. ہاں, بڑے لوگ کہتے ہیں یہ لڑائی آپ کو پتہ ہے لمبی ہے. لمبی لڑائی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ اور لمبی اسٹیمنا سر, جس کے پاس اسٹیمنا ہوگا وہ جیتے گا. اعصاب کی جنگ, مطلب اعصاب کی جنگ اور اسٹیمنا ہے. مطلب آپ دیکھو نا اتنے سخت ماحول کے اندر خان جو ہے, خان کا اسٹیمنا بہت زیادہ, اسٹیمنا اینڈ آپ کی ول
टू गो फॉरवर्ड, आपकी जो विल है। اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں تھک گئے ہیں, ابھی کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی, کہتے ہیں یار اب 3 سال ہو گئے ہیں, ابھی کچھ سیاستدانوں سے بھی آئے, کہتے ہیں تھک گئے ہیں یار, بڑے مار کھائی ہے, بڑا کچھ کیا. تھک اس لیے جاتے ہیں ان کے دلوں میں خواہشیں ہوتی ہیں, دلوں سے خواہشیں نکالیں, آپ نہیں تھکیں گے. بالکل صحیح. اگر میں اپنے دماغ میں یہ رکھوں کہ میں نے کل جا کے سینیٹر بننا ہے, پارلیمنٹ میں الیکشن لڑنے ہیں, تو میں تھک جاؤں گا, کیونکہ مجھے وہ کیریئر پراسپیکٹس نہیں نظر آئیں گے. میں کہوں گا میرا یہ سال بھی ضائع ہو رہا ہے, وہ سال بھی ضائع ہو رہا ہے, لیکن میرے دماغ میں یہ ہے کہ یار میں نے اپنی قبر سیدھی کرنی ہے, پھر مجھے پھر یہ روز کا کام بن جاتا ہے, جیسے ہمارا صبح دوپہر شام کا کام. یہ ابھی آپ اپنے دماغ میں رکھیں نا کہ آپ کے کسی بھائی بہن کو کوئی ٹھیکے شیکے چاہیے اربوں کے, وہ نہیں ملیں گے 6 مہینے بعد, سال بعد, تو آپ تھک جائیں گے, غصے میں آئیں گے, فرسٹریٹ ہوں گے, چھوڑو یار کوئی اور کام ڈھونڈو. ہاں تو بالکل صحیح. جب ہمارا مشن ہی یہ نہیں ہے تو ہاں تھکتے اس وقت ہیں جب آپ کے دل میں خواہشیں نہیں ہیں, تو لگے رہیں صبح اٹھ کے. ہمارا کام یہ ہے ہی نہیں کہ ہم نے وہ منزل اچیو کرنی ہے, صرف سوال ہونا ہے اس طرف چلے کہ نہیں چلے, راستے میں مر گئے بالکل صحیح. ختم ہوتا ہے. آپ نے ایک بات کی تھی, مشن نور آپ کا بڑا کامیاب تھا, وہ آپ کا ایک بڑا زبردست قسم کا پروجیکٹ تھا. اس کے بعد اگلا مرحلہ مشن درود کا تھا. مشن نور میں کچھ کنٹروورسیز آئی تھی جس کی وجہ سے وہ بڑا وائرل ہوا. مشن درود جو تھا وہ بھی ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا کام تھا. اب آگے تیسرا, چوتھا, 5واں فیز آپ نے تیار رکھا ہوا ہے, اس پہ کام کر رہے ہیں تاکہ لوگ تیار رہیں ذہنی طور پہ کہ یہ ایک نئی چیز انشاءاللہ آنے والی ہے جلد. نہیں, میرے دماغ میں کچھ چیزیں تھیں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, آئیڈیا کا جب وقت ہوتا ہے نا اسی وقت نکلتا ہے اور باہر پھیلتا ہے. اگر غلط ٹائم پہ آئیڈیا نکلے گا مر جائے گا, پہلے نکلے گا مر جائے گا, باہر نہیں. اس وقت قحط بہت تھا, لوگ کیونکہ علی امین گنڈاپور بالکل فوجیوں کے ہاتھ میں کھیل رہا تھا, بالکل, اور باقی لوگ جو تھے وہ قحط تھا, لوگ کچھ نہ کچھ چاہتے تھے. میں خود بھی کچھ چاہتا تھا کہ یار کچھ ایسی ہو جو کہ اس جمود کو توڑے. جمود ٹوٹا نا سر, ٹوٹا, بالکل ٹوٹا. اس کے بعد 20 ستمبر سے لے کر ابھی تک آپ کو کوئی ایسا دن نہیں ہے جو بورنگ ہو. پھر اب چونکہ سہیل افریدی آ گیا ہے تو لوگوں کو اب میری ضرورت نہیں ہے, نہ مشن نور کی نہ کسی اور کی. جو اس نے کام کرنا تھا مشن نور نے کر. میرے دماغ میں چیزیں تھیں, اگر سہیل افریدی نہ آتا تو پھر میں ٹرائی مار رہا تھا کچھ نہ کچھ, لیکن اب وہ آ گیا ہے کیونکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, سسٹم کے اندر ہے, وہ چیزوں کو سمجھ رہا ہے, طریقے سے کھیل رہا ہے, ویل لیفٹ کو ویل لیفٹ کرتا ہے, آرام سے کٹے شٹے بھی مار رہا ہے. وہ جب صحیح کھیل رہا ہے تو ہمیں مین کام ہے کہ اس کو سپورٹ کریں بغیر کسی ہلو. اس کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی جان سپورٹ کرو یا یہ کرو, سارے سوشل میڈیا کو سپورٹ کرنا چاہیے. سوشل میڈیا خان کی بہت بڑی طاقت ہے. آپ ایسے طریقے صاحب کے رکن بھی ہیں, مطلب تو خان کے ساتھ سوشل میڈیا کیوں جڑا ہوا ہے آپ کے خیال میں, سارے کا سارا سوشل میڈیا بغیر پارٹی کی تفریق کے؟ میں آپ کو سمجھتا ہوں, میں اپنی باقی کا تو میں کیا بتاؤں, میں اپنی بتا دوں. دیکھیں میری جنگ اللہ کی ہے, مجھے لگتا ہے کہ خان حق کی سائڈ پہ کھڑا, میں اس کے ساتھ کھڑا. بالکل. اگر خان کی جنگ کوئی بھی حق کی سائڈ پہ کھڑا, اور خان کی جنگ بھی اللہ کے لیے, بالکل. تو ہماری جنگ پرسن اسپیسیفک نہیں, اللہ کے لیے. اور ہمارا جو مین ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کفر کا شیطانی نظام ہے, دیکھیں جنرل عاصم منیر نا پاکستان قوم کا دشمن, کوئی شک نہیں, لیکن اس سے بڑا دشمن ہے وہ نظام جو یہ جرنیل پیدا کرتا ہے جو آ کے بیٹھ جاتا ہے. اس سے بڑا بھی ایک دشمن ہے, وہ ہے مایوسی. سب سے بڑا دشمن, بالکل. میں اس بات پہ 100% ایگری. ہمارا 10 جرنیل ہوں, 10 کے 10 ہو جائیں اکٹھے, پورا نظام ہو, سب کچھ, اگر انسان مایوس نہ ہو اور اپنی جد و جہد اللہ کے نام پہ جاری رکھے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا رنگ لاتا ہے ضرور. بالکل ایسے. ہم نے جو سب سے بڑا دشمن ہے مایوسی, اس کو ختم کرنا ہے اور اس نظام کے اوپر ہاتھ رکھنی ہے. ورنہ پہلے باجوی کو دیتے تھے, اس سے پہلے راحیل شریف, پھر کیانی, پھر جنرل عاصم منیر, پھر اس کے بعد کوئی اور آ جائے گا, کوئی جنرل رشید آ جائے گا, کوئی جنرل فلاں آ جائے گا. ہم کس یہ قاضی فائز دیکھ لیں عدالتوں میں, جیا افریدی, مین الدین خان امین, ساروں کو نکال دے, پھر کوئی آئے گا سے بڑا. نظام کی بات کرنی ہے کہ یار یہ جرنیل کی تو چلو بات ہوتی ہے. وہ ایک آپ نے سنا نا, گورکن مر گیا نا, تو وہ قبروں میں سے لوگوں کے کفن چوری کرتا تھا, لوگ بڑے پریشان تھے, اس سے مرنے لگا جب, تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا کچھ ایسا کام کرنا لوگ مجھے بھول جائیں. بیٹے نے قبروں میں سے لوگوں کو نکال کے زیادتی کرنی شروع کر دی, لوگ باپ کو بھول گئے. تو یہاں یہی ہو رہا ہے, جو آنے والا ہے وہ پچھلے والے کو, جنرل باجوہ یہی کہتا تھا, اس سے پہلے والے یہی کہتے تھے اگلا آ کے تو ہم دسے گا, اگلے نے آ کے دسیا اگر. لیکن اب اسی نظام کے لیے خان کی لڑائی بھی چل رہی ہے. خان اسی لیے دیکھیں یہ جو پورے اس معاملے کو دیکھ رہا ہے, اس کو پتہ ہے آج وہ چاہے معاملات کو بدل سکتا ہے, لیکن اسے پتہ ہے کہ اس نظام اتنا 78 سال کو ایسے بدلنا, جس میں اتنی طاقت کے انہوں نے بے اختیار طاقت تھا, لامحدود طاقت, لامتناہی طاقت بنائی ہوئی ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کے ذہن میں انسان سوچتا ہے اپنی جگہ, ہر بندہ پاکستانی, کتنی لمبی جنگ جائے گی, کتنا عرصہ چلے گی, کیا کچھ نہ کچھ آئیڈیا تو کبھی ایسے سوچے نہیں, کبھی سوچے نہیں ایسے. کیوں؟ سٹالن آیا, لگتا تھا کبھی ختم ہوگا, ہو گیا.
یہ باقی وہ کمیونسٹ کا نظام آیا لگتا تھا کبھی ختم ہوگا, ہو گیا. گیسٹاپو لے لو آپ اس کی وہ جو جرمن کی ساری سیکرٹ پولیس وغیرہ تھی, وہ NKVD, مطلب یہ لوگ تو سوچتے, مطلب آپ سوچو, میں ایک کتاب تھی الیگزینڈر سولجنسن کی تھی, رول آگار کا پہلے کو جی, وہ بندہ جو تھا وہ 1945 میں تک لڑا ہے سوویت کی طرف سے, کوئی کرنل کپتان تھا مجھے بھول گیا, اور پھر وہ اس کو اسٹالن نے بھیج دیا ادھر جو نہیں ہوتے سائبیریا میں پریزن, ان میں بھیج دیا. وہ لکھتا ہے کہ یار نظام کس طرح کا تھا, وہ سرخوں کا نظام لکھتا ہے, کہتا ہے یہ بھی سرخے نئے نئے آئے تو انہوں نے پوچھا ادھر روس میں, انہوں نے جو منسٹری تھی ریلوے کی اس سے پتہ کیا کہ یار ریلوے کی منسٹری کیسی, انہوں نے آگے سے انجینئرز نے لکھ کے دیے کہ اس میں یہ خرابی ہے. انہوں نے آگے سے انجینئرز قتل کر دیے کہ تمہارا دماغ خراب ہے کہ ریڈ ریلوے جو ہے, ریڈ آرمی کی یا ریڈ ان کی جو کمیونسٹ کی ریلوے ہے, اس کے اندر کوئی خرابی ہو سکتی. جب 10-15 سال بعد کام خراب ہو گیا بہت زیادہ, ریلوے صحیح نہیں تھی, انہوں نے بھیجا کہ جی آپ اس میں بتائیں کیا کیا مسئلے مسائل آ رہے ہیں کیونکہ ترسیل صحیح نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, پرفیکٹ ہے. انہوں نے پھر بندے مار دیے کہ تمہارا دماغ خراب ہے, جب ہم کہہ رہے ہیں مسئلہ ہے تو اس میں مسئلہ نہیں. اس طرح کی اس کے اندر فسطائیت تھی. کتابیں چھاپ کے اندر سے بھیجتے تھے. ایران کا نظام دیکھ لیں, بالکل چلتا رہتا ہمارا. میں ان ٹرمز پہ سوچتے, کیونکہ ان ٹرمز پہ سوچنے سے آپ کے دماغ میں. اچھا اب یہ بتائیں آخر میں کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ اس وقت جو سارا معاملہ کر رہے ہیں, ساری کوشش کر رہے ہیں, انہیں ابھی کیا کرنا چاہیے آگے, ان کی مطلب فریم آف مائنڈ میں کیا ہونا چاہیے, ہمیں کس طرح چلنا چاہیے؟ سر نئے آئیڈیاز لے کر آئیں, جس طرح مشن نور ہے, جس طرح باقی چیزیں, اس طریقے سے نئے آئیڈیاز لے کر آئیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی خرابی ہو رہی ہے اس کی نشاندہی کریں. انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے, ریسرچ کریں, مختلف چیزیں ان کے نکالیں. سر بوائکاٹ مہم پہ ہم نے چیزیں, مطلب کوئی لکھ کے کرے, کوئی بول کے کرے, کوئی ویڈیو بنائے, جو مرضی کریں. اگر آپ کو پارٹیسپیٹ کریں, لازمی. آپ کو ترانہ لکھنا آتا ہے آپ ترانہ لکھیں, آپ شاعر ہیں شاعری لکھیں, آپ کو گانا آتا ہے آپ گا کے اظہار کریں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو استعمال کریں. سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہ پاکستانی قوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اور لوگوں کو بتائیں کہ یار اس ظلم سے نکلنے کا جو آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے. سر دیکھیں آپ کے پاس مطلب خاموش نہ ہو, بس نہیں, مزاحمت کا سلسلہ جاری رہے اور اللہ کے آسرے پہ کوشش کریں. اللہ تعالیٰ یہ حالات بدلے گا, اللہ کو یاد بھی کریں. ساتھ ایسے اڑ نہیں سکتے, چل نہیں سکتے, کرال کریں, لیکن آگے کی طرف دیکھیں, آنورڈز اینڈ اپورڈز, اور اپنی نیت صاف رکھیں, نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. احمد بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سر.